बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या ये सच है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नवाज शरीफ ही नागुज़ीर थे और उनको जिस तरह लाया गया, क्या ये एक दुरुस्त अमल था? और इसके अलावा अगर हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल या फिर सियासी बहरानों को देखें, बहरान सिर्फ एक तो नहीं है ना कि मुआशी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, इंतज़ामी बहरान है, नहीं, एक सियासी बहरान भी मौजूद है। तो क्या उस सियासी बहरान को के खात्मे के लिए क्या एक असर नो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको हम पसे पुष्ट डाल सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मामले पर बात करें और उस पर अमल दरामद के हवाले से कोशिशें करें? और क्या अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामान और सिविलियन सुप्रीमेसी को कब तक तस्लीम नहीं करेंगे और मजीद नए और कितने तजर्बात की ज़रूरत है? और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह नवाज शरीफ ने खिताब किया, मैं उनके खिताब में नहीं जाऊँगा। ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा शो था, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने 3 पॉइंट्स पर ही रहूँगा, 3-4 पॉइंट्स पर। इनमें एक पॉइंट ये है कि इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है और पीटीआई कहाँ होगी? तो नाज़रीन, इन उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की हकीकत को समझने की कोशिश करें तो फिर हमें एक मुख्तसर सा जायजा लेना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है और फिर ये बहरान क्यों है। तो अगर हम इसका सरसरी तौर पर जायजा लें तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा यानी कोल माइंस मौजूद हैं, यानी कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है जो नमक की पैदावार में मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गंदम और चावल की पैदावार होती है और जो एक्सपोर्ट भी होती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की खसूसियत है वो बेहतरीन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी फेवरेट है, बड़ी एक दिल फरेब है। इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया वसाइल, मतलब इसको अगर हम और गौर से देखें तो फिफ्थ जो इनका माइन का यानी जो फिफ्थ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं दुनिया में, पाकिस्तान वो 5वां मुल्क है जिसके पास सब मतलब कॉपर और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में गैस और तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मार्बल और नायाब मार्बल के ज़खायर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक मरी या जो है वो अपना बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके नहीं है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। सिंध में भी एक ऐसा इलाका है जिसको टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मसला ये है कि ये जो तमाम इनकी खसूसियात हैं, यानी एक तरफ हमें समंदर भी है, सी पोर्ट भी हमारे पास है, ड्राई पोर्ट भी हमारे पास है, और इसके अलावा हमारे पास एक वसी समुद्री कोस्ट है जिसको हम बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, ये जो तमाम मैंने आपको खूबियां गिनवाई ये वो हैं जो पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज में से मतलब एक मुनफरिद बनाती हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास मतलब इन चीज़ों में से कुछ हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास सब कुछ है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी एनर्जी, एग्रीकल्चर, मिनरल, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और जियोग्राफी के एतबार से पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क शुमार किया जाता है या पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क तस्वुर किया जाता है। तो फिर जिसके पास ये सब कुछ हो, फिर ये मुल्क माशी बहरानों का शिकार कैसे हो जाता है? क्यों? और जो गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया उसमें उन्होंने कहा कि कौन है वो कौन है जो हर चंद साल के बाद नवाज शरीफ को हुकूमत से चलता कर देता है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब आपको चलता नहीं किया गया, यहाँ हर जमहूरी हुकूमत पर बाकायदा वार होता रहता है। हर यानी ये जो जिस तरह मैंने कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट
جس دن پارلیمان کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں گی اسی دن جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کو بھی مان اور عزت ملے گی اور اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا. تو اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے جس طرح میں نے کہا کہ ہم پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی کہتے کس کو ہیں. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی ایک گریک لفظ ہے جس کا مطلب ہے رول بائی دا پیپل. ٹھیک ہے جی, یعنی رول بائی دا پیپل یا پاور آف پیپل. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا رول بائی دا پیپل یعنی عوام کی طاقت سے یا عوام کی حاکمیت کو قبول کرنا یا عوام کی حاکمیت یا پھر جو ہے وہ پاور آف پیپل یعنی عوام کی طاقت, یا تو عوام کی طاقت سے حاکمیت, ٹھیک ہے جی, یا تو پھر جو ہے وہ عوام کی طاقت. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان ایک عجیب قسم کے بحرانوں سے گزرتا رہا ہے. اب گزشتہ روز نواز شریف نے جس طرح میں نے کہا خطاب میں کہا کہ وہ کون ہے, تو یہی سوال پاکستان پیپلز پارٹی بھی پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے. سوائے اپنا پی ٹی آئی کے باقی سب پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے. تو وہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہوتی تو آپ بتا دیتے نا کہ وہ کون ہے. آپ نے اپنے خطاب میں جس طرح کہا کہ میں انتقام کی تمنا میرے دل میں نہیں ہے اور میں بدلے کے دل میں جذبہ نہیں رکھتا, تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. یہ ملک یوں ہی چلے گا, یہ ملک یوں ہی چلے گا. مسٹر نواز شریف صاحب, آپ عوام کو بیوقوف مت بنائیں, آپ ہمیں بیوقوف مت بنائیں. یہ جاہلوں کا ملک نہیں ہے, یہ بھیڑ بکریوں کا, جانوروں کا ملک نہیں ہے, یہ ہوش حواس رکھنے والے انسانوں کا ملک ہے. آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ انتقام لیں؟ آپ ہوتے کون ہیں انتقام لینے والے؟ آپ انتقام لے کیسے سکتے ہیں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انتقام جو ہے ایک سیاستدان نہیں لیتا. یہ تو پاکستان میں روایت پڑ گئی کہ ہر حکومت اپوزیشن کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائے گی اور یہ ان پر عین فرض ہو گیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان معاشی, اقتصادی, سیاسی, سماجی, اخلاقی طور پر تباہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے ہمارے پاس وسائل اور ذخائر ہونے کے باوجود ہم کنگال ملک ہیں. ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے ابھی ڈیفالٹ کے کنارے کو چھو کر واپس آئے ہیں, بلکہ ابھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا ایک پاؤں ادھر ہے, ایک پاؤں ادھر ہے, یہ کوئی نہ سمجھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا, ابھی سب کچھ ویسا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے, نہ ہمیں یہ توقع تھی کہ آپ انتقام لیں. ہم انتقام کی نہیں بات کر رہے, ہم ٹرانسپیرنٹ اور بالکل نیوٹرل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم احتساب کی بات کر رہے ہیں. ہم احتساب چاہتے ہیں ان اداروں کا جو خود کو مقدس گائے سمجھتے ہیں, جو پچھلے 75 سال سے پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہیں. ہر جنرل جب جاتا ہے تو 20-25 ارب روپے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے. جنرل عاصم منیر باجوہ کو دیکھ لیں, جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیکھ لیں, جنرل راحیل شریف کو دیکھ لیں, کتنے جرنیلز کی قطار لگی ہوئی. کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی, کسی نے احتساب کیا, اور ججز انہوں نے تو انتہا کر دی. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جس دن پارلیمان کی یہ نہیں تسلیم کریں گے, کیونکہ ان کا اپنا وجود پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے سارا, کیونکہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اگر پارلیمان کی سپریمیسی تسلیم کر لیتی ہے, اگر سویلین سپریمیسی تسلیم کر لیتی ہے, تو پھر جھگڑے ہی ختم ہے نا. پھر تو سب کو جو ہے وہ آئین کے مطابق چلنا ہوگا, پھر تو سب کو آئین کی پاسداری کرنی ہوگی, پھر تو سب کو آئینی حدود میں رہ کر چلنا ہوگا. لیکن نہیں, ان کو تجربے کرنے ہیں. کبھی بھٹو کو پھانسی دے کر تجربہ کرنا ہے, کبھی پاکستان کو 2 لخت کر کے تجربہ کرنا ہے, کبھی اپنی مرضی کے ریفرنڈم کروانے ہیں, اور کبھی عوام پر جو ہے وہ آپریشن مسلط کرنے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ مطلب کیا کہوں میں. لیکن ہمارے سیاستدان
پھر بھی نہیں سیکھتے، پھر بھی نہیں سمجھتے، اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے پاکستان کو تجربہ گاہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تجربے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو لے آتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، اس کو یہ بیسیکلی خود کو کنگ میکر سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کنگ میکر ہیں، جو نوکر ہیں وہ کنگ میکر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب وہ اس بات کا یہ تعین کریں گے کہ اس ملک میں یا اس گھر کا، جس گھر میں کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اس گھر کا اصل مالک ہوگا کون، اس گھر پہ حکمرانی کا حق کس کے پاس ہوگا، اب یہ طے کریں گے۔ عوام طے نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ عوام کا کام صرف ووٹ ڈالنا ہے، رزلٹ نکالنا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تجربات جب ختم ہوں گے تب ہم کسی اچھائی کی طرف جائیں گے۔ جس دن پارلیمان کی سپریمیسی تسلیم کر لی جائے گی اس دن ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف جائیں گے۔ جس دن جب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو جمہوریت کی بساط لپیٹتے ہیں، وہ کون ہیں جو منتخب وزرائے اعظم کو کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ چوہے سمجھ کے اور روند رہے ہیں، چینٹیاں سمجھ کے روند رہے ہیں۔ تو جب تک ان کی بے رحمانہ اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک بھی اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس دن عوام کو پتا ہوگا کہ ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں نتیجہ اسی کے مطابق نکلے گا، انجینئرڈ نہیں ہوگا، تو ہی اس ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ جب عوام سمجھیں گے کہ RTS نہیں بیٹھے گا تبھی جو ہے اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ یہ آپ کو پہلے طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے، جو کون ہے اس کون ہے کو بے نقاب کرنا ہوگا، ان کو گریبان سے پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ بس صورت دیگر آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ کون ہے۔ آپ سوال کریں گے، آپ کہیں گے کہ جی میں تو بے بس ہوں، میں تو بس ملک کے عشق میں آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی۔ جی بھائی آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ آپ کا اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے، عمر اپنی دیکھیں، آپ بیٹھیں اللہ اللہ کریں، تسبیح گھمائیں آپ نے جو کہا، اور عمران خان کو دیکھیں وہ جیل میں بیٹھا بھی وہ بھی تو تسبیح پڑھ رہا ہے نا۔ تو اب تسبیحاں پڑھو یار، کسی کو آگے آنے دو، کچھ بہتر ہونے دو۔ بہرحال ناظرین، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج نواز شریف دو قسم کے تین اہم اعلان کریں گے، اور وہ تینوں جو گزشتہ روز جو نواز شریف نے خطاب کرنا تھا اس میں وہ تین اہم اعلان کریں گے۔ ایک ہوگا جو ہے وہ ایک بے رحمانہ احتساب کا، اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اعلان ہوگا وہ ہوگا چارٹر آف اکنامی کا، اور تیسرا جو ہوگا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا۔ یعنی یہ جب تک تینوں چارٹرز نہیں ہوتے تب تک یقین مانیں اس ملک کا جو نظام جمہوریت ہے وہ نہیں چل سکے گا، یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ نواز شریف صاحب، آپ اگر یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آپ کے آنے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے لاڈ اٹھا کر لے آئی ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گی، ایسا نہیں ہے۔ ان کا کام تو نکل لینے دیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال کر اپنے سیدھے ٹریک پر تو لے آئیں آپ۔ پھر میں پوچھوں گا، آج آپ نے گزشتہ روز آپ نے خطاب کیا، مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا، شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور ان کا لہجہ، ان کی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہے، اور نواز شریف کا آنا، چلنا، بیٹھنا، ملنا، بات کرنے کا انداز، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی ناکامیوں، اپنی بے وقوفیوں کو چھپانے کا اس کا جو عمل تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا جو ایک حکمران کو یا وزیر اعظم کو ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو میں نے بات کی تھی آپ سے کہ کیا یہ ناگزیر تھا کہ نواز شریف ہی واحد ہیں جو اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آئین کی بالادستی کا قبول کیا جانا بہت ضروری ہے۔ بس یہ میں ون لائنر آپ کو بتا رہا ہوں، اور باقی اگر کسی نے شوق کرنے ہیں تجربات کے، جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے کے، اگر کسی نے شوق کرنے ہیں پارلیمان کو روندنے کے، عوام کے ووٹ کے تقدس کو پائمال کرنے کے، اور آمریتوں کے اور سول جو ہے وہ مارشل لا کے نفاذ کے، تو بھائی کرتے رہو، پھر پاکستان اسی طرح چلے گا۔ آپ شکوہ نہ کریں، آپ کے پاس شکوے کا، شکایت کا نہ کوئی حق ہے نہ اختیار ہے۔ تو بہرحال
جس طرح میں نے بات کی کہ اس سارے سیاسی منظرنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی، جس نے نواز شریف کو گھر بھیجا، اور اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے، اور آج میں گزشتہ روز سن رہا تھا خواجہ آصف کا ایک کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج یہ پتا چلا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہمیں لا رہی ہے۔ مطلب یہ حیران کن لفظ ہے، ایک ڈیموکریٹ کے منہ سے یہ الفاظ زہر قاتل کی طرح تھے کہ آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں اور آپ یہ الفاظ ادا کر کیسے سکتے ہیں؟ مسٹر خواجہ آصف صاحب، آپ وزیر دفاع رہے ہیں تو اس لیے آپ کی سوچ میں بھی وہی آمریت آ گئی ہے، آمرانہ سوچ اور آمرانہ روش آ گئی ہے۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایک سائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب سے باہر نکال پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت تک جو صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو نواز شریف صاحب جس ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر آئے وہ استحکام پارٹی پاکستان کے جہانگیر ترین خان صاحب کا تھا، اور پھر اون چودھری صاحب بھی ان سے ملے اور بڑے ادب سے ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید کے بعد اگر میں کسی کو چاپلوسی میں بہترین نمبر دے سکتا ہوں تو وہ اون چودھری صاحب ہیں۔ تو بہرحال اب اس چیز کی پہلے یہ شک تھا، اب یقین ہو چلا ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہے۔ تو اس صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی ٹھیک نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو نواز شریف کی زندگی بھی محفوظ نظر نہیں آتی۔ جس طرح آج نواز شریف نے صرف شریف خاندان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، کہاں تھے وہ کارکن جو جیلوں میں تھے، جیل موت کی کال کوٹڑیوں میں تھے، جو اذیتیں برداشت کر رہے تھے، جنہوں نے صحبتیں برداشت کیں؟ کیا ان میں اتنی بھی اہلیت نہیں تھی کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو کر یکجہتی کا اظہار کر لیتے؟ وہ خوش ہو جاتے کہ ہمارے قائد نے ہمیں عزت دی، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے شریف خاندان۔ اب نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب تو ہیں ہی ہیں، اور جو نیکسٹ چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ مریم نواز ہیں، اور اگر شریف خاندان میں کوئی رفت نہ ہوا تو پھر شاید حمزہ نواز کو پنجاب میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اور مریم نواز کو وفاق میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ کھچڑی اس طرح پک رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔